बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम अलैहि। नाज़रीन करम, खुशामदीद कहेंगे आप तमाम देखने और सुनने वालों को एक मरतबा फिर इफ़्तार की ख़ुसूसी नशरियात एहतराम रमज़ान, जो कि आप यकम रमज़ान से देख रहे हैं और आज अल्हम्दुलिल्लाह 30वां रोज़ा है और 30 रमज़ान की इफ़्तार में एक मरतबा फिर आपके सामने हम हाज़िर हैं। हमारी आप लोगों से मुलाकात हर रोज़ इफ़्तार की इन मुबारक सातों में होती रही है और 6B फूड्स के ताउन से और मरहबा शरबत गुल बहार के ताउन से ये नशरियात आप लोगों तक हर रोज़ पेश की जाती है। और आज इस प्रोग्राम का, हमारी रमज़ान की नशरियात का आखिरी प्रोग्राम है, आखिरी दिन है। कल हमने आपसे रुख़सत ली, लेकिन यकीनन इसी उम्मीद के हवाले से कि मालिक कायनात हमें एक दिन और इस हवाले से मिल जाए और अल्हम्दुलिल्लाह 30वां रोज़ा भी हमें आज मैसर आया। सहर के लम्हात और ये सारा दिन और अब वक्त इफ़्तार इंशाअल्लाह कुछ ही की देर के बाद हो जाएगा। और अल्लाह का ख़ास करम हम तमाम देखने वालों पर, सुनने वालों पर कि मालिक ने एक मरतबा फिर हमारी ज़िंदगी में ये लम्हात हम सबको अता किए हैं। हमारी आपसे मुलाकात होती रही हर रोज़। उलमाए किराम, सादात किराम हमारे साथ हर रोज़ होते हैं और आप देखते रहे, सुनते रहे। आप लोगों की मोहब्बत, आपका प्यार यकीनन शामिल हाल रहा। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर भी जो है वो साथ साथ हम बात करते रहे और उसके साथ साथ मिदहत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से भी जो हमारा नात का सेगमेंट होता है उसमें माशाअल्लाह ज़िक्र मुस्तफ़ा की सादत, मुख्तलिफ़ जो है वो मेहमान और मुख्तलिफ़ सनाख़ान मुस्तफ़ा हर रोज़ हमारे मेहमान बनते रहे। आज एक मरतबा फिर इफ़्तार की मुबारक सातों में हमारे साथ आपके, मेरे, हम सब के मोहतरम हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबज़ादा पीरज़ादा हफ़ीज़ुल्लाह सोहरवर्दी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। क़िबला पीर साहब को 30 रमज़ान की इफ़्तार में खुशामदीद कहते हैं। आज एक मरतबा जी बहुत शुक्रिया जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। और आपने चूँकि कह दिया था और यकीनन 30 रोज़े हो गए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मालिक कभी अच्छी बात अल्लाह मान भी लेता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और ये ख्वाहिश थी असल में काफ़ी लोगों की, तो मालिक ने वो मेहरबानी की है। हम कुछ वक्त और कुछ लम्हात मज़ीद रमज़ान करीम के एतबार से हमें मैसर आ गए और उससे बड़ी बात माशाअल्लाह आज जुम्मतुल विदा भी मालिक कायनात ने हम सब को अदा कर दिया और बहुत बड़े इज्तिमात माशाअल्लाह आज भी जुमे में और बहुत जो है वो बड़ी मोहब्बत के साथ, बड़ी अक़ीदत के साथ जो है वो अहबाब ने जुम्मे की नमाज में अदायगी की और अपने रब के हुज़ूर अपने इल्तिजाएँ और अपनी ख्वाहिशात पेश की और तमाम आलम इस्लाम के लिए भी माशाअल्लाह दुआ करवाई गई। तमाम देखने वाले, सुनने वाले जहाँ कहीं इस वक्त इफ़्तार की नशरियात में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मालिक कायनात सब पर अपना करम फरमाए और अपना फजल फरमाए। और जिस तरह कल भी बात हो रही थी कि खुशी यकीनन मोमिन को होती है जिसने पूरा महीना रमज़ान के रोज़े रखे होते हैं, सारा इफ़्तार का अहतमाम किया होता है, इबादत की होती हैं, उसके लिए खुशी का आलम एक अलग होता है कि उसको ईद सईद जो है वो मैसर आती है, मालिक अता करते हैं। लेकिन चूँकि जिस तरह हमने बात की, दिल गमगीन भी होता है, उदास भी होता है कि रमज़ान करीम हमसे जुदा हो रहा है। आइंदा आने वाले साल में, उन दिनों में, उन घड़ियों में, उन लम्हात में कौन होता है और कौन नहीं होता ये तो वही जानता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर है और उसी के हाथ में तमाम निज़ाम है। हम मालिक की बारगाह में इस दुआ के साथ इस रमज़ान करीम से इंशाअल्लाह आखिरी लम्हात में जो है वो इसको रुख़सत करेंगे कि मालिक तमाम आलम इस्लाम पर, देखने वालों पर, सुनने वालों पर अपना करम फरमाए। जिस किसी ने भी किसी भी अंदाज़ में परवरदिगार आलम की बारगाह में अपनी मोहब्बतें, अक़ीदतें पेश की हैं, वो करीम है, वो रहीम है और वो करम फरमाने वाला है, अपने बंदों पर रहम फरमाने वाला है। मालिक कायनात तमाम आलम इस्लाम पर अपना करम और अपना फ़ज़ल फ़रमाए। नात के लिए हमारे साथ नौजवान हैं माशाअल्लाह, खूबसूरत अंदाज़ में नात रसूल मकबूल पेश करते हैं। मोहम्मद आज़ान मदनी हमारे साथ हैं, आपको भी वेलकम करते हैं, खुशामदीद। आज की नशरियात में एक मरतबा फिर आपको करेंगे और बल्कि आप ही से हम गुजारिश करेंगे कि आप बाकायदा आगाज़ कीजिए हमारी आज की नशरियात का। फिर इंशाअल्लाह हम मदीना पाक के हवाले से मोहम्मद आज़ान मदनी पेश कर रहे थे और मैं अपने जानिब से कोहिनूर टीवी की पूरी टीम की तरफ से
ہمارے تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو، اور بالخصوص حرمین شریفین میں اس وقت جو موجود ہیں اور خلیجی ریاستوں میں اور مغربی ممالک میں جہاں پر آج عید منائی جا رہی ہے، اپنے ان تمام بہن بھائیوں کو، دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ ہم عید کی خوشیاں بہت مبارک ان کو پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بڑا خاص کرم ہے میرے پروردگار عالم کا کہ مالک کائنات اپنے بندوں کے لیے اس قدر انعامات جو ہے وہ فرماتا ہے رمضان کریم کے بعد عید سعید کے جو ہے وہ حوالے سے، جو مالک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ تو میں اپنے ان تمام جہاں کہیں پروگرام ہمارے احباب دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور عالم اسلام میں مسلمان بھائی ہمارے جہاں بستے ہیں، ان سب کو عید کی خوشیاں بہت مبارک ہوں، اور دعا گو ہیں کہ اللہ کریم آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بڑی جو ہے وہ بہت بڑے حوصلے کے بعد بڑی خدمت ہوتی ہے، بڑی محنت ہوتی ہے، اور یہ سارے معاملات کو جو ہے وہ انسان دیکھتا ہے۔ تو اسی لیے ہم دعا گو ہیں کہ وہ پردیس میں جو بیٹھے ہوتے ہیں اپنے تمام معاملات کو دیکھتے ہیں، پروردگار عالم ان پر بھی اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ جناب قبلہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب کی جانب ہم آئیں گے اور گفتگو کا آغاز کریں گے۔ جمعۃ الوداع بھی آج مالک نے ہمیں عطا کیا، 30واں روزہ افطار میں ہم اس وقت جو ہے وہ حاضر ہیں ایک مرتبہ پھر، اور کل انشاءاللہ جو ہے وہ تمام یہاں پر عالم اسلام والے بھی عید انشاءاللہ منائیں گے۔ تو کہاں سے آغاز ہوگا آج کی گفتگو کا؟ بسم اللہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ دیکھیں، شکر الحمدللہ کہ آج ہمارا 30واں روزہ ہے۔ سماعت الحمدللہ جتنے بھی ہم نے پورے مہینے میں پروگرام کیے ہیں، ان کا حاصل جو حساب کتاب ہے یا جو ہم اس سے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مین تو ہمارا آبجیکٹیو وہ ہونا چاہیے۔ جی ہاں، دیکھیں، اگر ہم نے کچھ اس مہینے میں اپنی بساط سے تھوڑا سا بڑھ کے اگر کوئی عبادت ریاضت کی ہے تو ہمیں اس پر استقامت کی دعا کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ توبہ استغفار ہمیں بہت زیادہ کرنی چاہیے۔ اور آج چاند رات ہے شوال کا، الحمدللہ چاند نظر آ جائے گا، تو یہ رات بھی بڑی فضیلت والی ہے، کل دن بھی بڑا فضیلت والا ہے۔ تو کتابوں میں ہے کہ جتنے کوئی 60,000 تقریباً کتابوں میں لکھا ہے کہ 60,000 اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین اور مومنات کی بخشش فرماتا ہے ہر دن۔ تو اب 30 دن گزر گئے ہیں، تو جتنے اللہ تعالیٰ نے پورے اس مہینے میں بندوں کو بخشا ہے ان کو جمع کر لیں، اتنے آج رات اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر جس طرح بندہ حج پہ جاتا ہے اور حج سے واپس اگر تبدیلی نہیں ہے تو پھر حج کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ پورا مہینہ ہم نے اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کیا، کمیاں کوتاہیاں انسان سے ہوتی رہتی ہیں، اور میرا خیال ہے کہ دیکھیں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس کو اپنے جسم کے اعضاء سے کوئی نہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر اعضاء سے، جسم کے اعضاء سے کوئی گناہ نہ بھی ہو تو کم از کم اس کے خیالات میں جو ہے وہ گناہ ضرور ہوتا ہے۔ اگر خیالات بھی اس کا کلیئر ہو تو پھر اس کے بعد وسوسے جو انسان کے اندر پیدا ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک گناہ کا زمرے میں آتے ہیں۔ اچھا، اگر تینوں نہ ہوں تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر غفلت جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں آتی ہے، اور غفلت میں تو ہم ماشاءاللہ بہت آگے ہیں۔ اذان ہو گئی، نماز نہیں پڑھتے، غفلت ہے۔ کوئی بندہ کوئی اچھی بات کر رہا ہے، تبلیغ کر رہا ہے، ہم اس کو نہیں سنتے، اہمیت نہیں، غفلت۔ یعنی غفلت تو ہر حال میں ہے انسان سے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے جب واضح قرآن پاک میں فرما دیا کہ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا نَفْسَهُ، کہ اگر بندہ کوئی غلطی کرتا ہے یا گناہ کرتا ہے یا بندہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتا انسان، تو پھر اسے اللہ کے حضور میں توبہ طائب ہونا چاہیے۔ سوءً أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله فيجد الله غفورا رحیما، یعنی تم گناہ کرو یا اپنے نفسوں پر کنٹرول نہ کر سکو
تو پھر اللہ کے حضور میں توبہ طائب ہو جاؤ. استغفار کو اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرماتا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے میں تواب الرحیم ہوں. تواب اس کی صفت ہے میرے رب کی، اور وہ توبہ بھی قبول کرتا ہے اور معاف بھی فرما دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس ماہ رمضان المبارک میں ہم نے پورا دن روزہ رکھا، منہ بند کیا، حرام چیز تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر حالت میں منع کیا ہوا ہے، لیکن حلال چیزیں بھی روزے کی حالت میں ہم پہ منع ہیں. تو جب اتنا ہم نے صبر کیا، کیونکہ روزہ بیسیکلی صبر کا نام ہے، اتنا صبر کیا، اگر ہم اس رمضان شریف کے بعد اس کو قائم ہی نہ رکھ سکیں، پھر انہی ہم شیطانی کاموں میں، انہی اپنے غلط کاموں میں، انہیں اپنے حساب و کتاب میں لگ جائیں، تو پھر ہم نے کیا کمایا اس مہینے میں، کیا حاصل کیا ہم نے. تو بیسیکلی تو ریئلائز ہر ایک انسان کو ہونا چاہیے کہ وہ ریئلائز کرے کہ یار میں اپنے ہر آنے والے وقت میں کچھ بہتر کروں. اس مقدس مہینے میں جتنا احترام کیا، یا جب ہم نے آج جمعۃ الوداع ہے، جمعۃ المبارک ہے، تو دیکھیں اس کو جمعۃ الوداع بھی اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ایک مہمان آیا، ہم نے اس کا استقبال کیا، پھر مہمان کو جب ہم سی آف کرتے ہیں تو وہ وداع ہوتا ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ مہمان آئے تھے، ہم ان کو الوداع ذرا کر دیں. یہ بیسیکلی جمعۃ المبارک جو ہم وداع جمعۃ المبارک کہتے ہیں نا، کہ الوداعیہ ہمارا جمعۃ المبارک ہے، یہ بیسیکلی ہم اس مہمان کو الوداع کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ جمعے تو چلتے رہیں گے، جمعۃ المبارک تو ختم نہیں ہوگا، بلکہ حدیثوں میں آتا ہے کہ معاشر کا دن بھی جمعۃ المبارک ہوگا. جس دن اللہ تعالیٰ معاشر کا دن لائے گا تو اس دن بھی یہ جمعۃ المبارک ہوگا. اور دوسرا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا تو تمام جنتیوں کو جمع کرے گا، وہ لمحات بھی جمعۃ المبارک کے ہوں گے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بڑا ایک خوبصورت دن عطا کیا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے سے. حالانکہ یہودیوں نے ہفتے کا دن وہ تہوار مناتے تھے، نصارہ اتوار مناتے تھے، تو سرکار نے اس امت کو جمعۃ المبارک دے دیا. تو اس لیے سمجھتے ہیں کہ آج ہم اپنے پورے اس مہینے کے جو موضوعات ہم نے یہاں ڈسکس کیے یا بیان کیے، تو ہم ان کو سم آف کرتے ہوئے ہم اس کا جو مقصد ہے مین، وہ اگر ہم حاصل کر لیں گے اور اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں گے اور اپنے آپ کو برائیوں سے محفوظ کر لیں گے، اور کم از کم اتنا سمجھے کہ یار ہم نے کچھ نہ کچھ تو حاصل کیا ہے نا. اور اگر ہمارے باڈی کے اندر، ہمارے فعلوں کے اندر تبدیلی نہیں آتی آفٹر رمضان، تو پھر سمجھ لیں کہ ہم نے وہ سارا دن منہ بند رکھا، فاقہ کشی کی، بس دکھلاوا کیا کہ ماہ صیام ہے، ہم نے کھایا پیا نہیں، جی ہمارے روزے ہیں، یہ وہ. بیسیکلی تو اللہ کا کوئی ذکر جو ہے، یا اللہ کی کوئی عبادت جو ہے، یا کوئی بھی، وہ حکمت سے خالی نہیں ہے. اور اگر وہ تبدیلی دیکھیں نا، نماز ہے تو نماز ہم پڑھتے ہیں، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن ان کے اندر کوئی اتنی تبدیلی بھی نہیں آئی. تو پھر بیسیکلی انسان کا مائنڈ جاتا ہے اس عبادت کی طرف کہ یہ اتنی عبادت شاید اس میں کوئی کمی ہے. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اسی وقت قرآن کی آیت نازل ہوگی کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے منع کرتی ہے، روکتی ہے. تو سرکار نے فرمایا نماز میں کمی نہیں ہے، ہمارے ادا کرنے میں کمی ہے. اگر نماز پڑھ کے بھی ہم کمی کوتاہیاں کرتے ہیں تو یہ ہماری کمزوری ہے، نماز کی نہیں ہے. نماز تو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، منع کرتی ہے. یہی سیم پوزیشن ہے روزہ، کہ روزہ بھی ہمیں یہ ایک درس اور سبق دیتا ہے کہ ہم جس طرح روزے کی کیفیت میں برے کاموں سے رکتے ہیں، آفٹر رمضان بھی اسی پر قائم رہے. ناظرین محترم، خوبصورت گفتگو، اور آج تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر جو ہے وہ پہلو میں یہ پیغام ہوگا اپنے ہمارے تمام دیکھنے اور سننے والوں کے لیے. گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں اور وقفے کے بعد انشاءاللہ واپس لوٹتے ہیں. افطار کی یہ مبارک ساعتیں ہیں، 30واں روزہ ہے آج، اور جس قدر وقت ہمیں میسر آیا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں ہم اپنی التجائیں اور اپنی خواہشات انشاءاللہ پیش کر رہے ہیں. بریک کے بعد آپ سے ملاقات کرتے ہیں. افطار کی نشریات دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے.
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں احترام رمضان، اور 30واں روزہ ہے آج، 30ویں روزے کی افطار ہے، اور ہماری گفتگو بھی جاری ہے علامہ صاحب سے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے مہمان پیش کر رہے ہیں، اور سب اپنے اپنے انداز میں۔ ابھی بلال سلیم علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہے تھے، حافظ کرام اور بلال سلیم قریشی، حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب علیہ الرحمہ آپ کا لکھا ہوا خوبصورت زمزمہ حضور اکرم کی بارگاہ میں پیش کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، ہم بات کر رہے ہیں آج جناب قبلہ سہروردی صاحب سے آج کے دن کے حوالے سے، اور آنے والی رات جسے چاند رات کہتے ہیں، لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی کچھ گفتگو اپنے پروگرام میں 2 دن پہلے کی، لیکن چونکہ آج رات ہے اور اس حوالے سے بھی کچھ انشاءاللہ ہماری گفتگو جناب قبلہ سہروردی صاحب سے جاری ہے، اور ہمیں اپنی مصروفیات میں سے بھی وقت نکالنا ہے، جس طرح ہم نے اس دن بات کی تھی، اور سہروردی صاحب بھی شاید اس دن ہمارے ساتھ تھے۔ تو یہ اپنے تمام دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے پیغام محبت ہے کہ جہاں پر اور اپنی مصروفیات ہوتی ہیں، ویسے تو 29 کا اگر چاند ہو جائے تو ایک وہ جو ہے وہ بڑی افراتفری والا ماحول ہو جاتا ہے، لیکن 30 کا ہو جائے تو لوگ ذرا تھوڑا مطمئن ہو جاتے ہیں، ریلیکس ہو جاتے ہیں۔ تو ابھی جب میں آیا تو لاہور کی سڑکیں بھی ساری جو ہے وہ خالی خالی نظر آئیں، اور لوگ ظاہر ہے جو یہاں سے جاتے ہیں، جو اپنے شہروں میں عید کرتے ہیں جا کر، آج پہلی چھٹی، بالکل آفیشیلی جو ہے وہ پہلی چھٹی بھی آج ہے، تو جو اپنے شہروں میں جو ہے وہ عید کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی چلے گئے ہیں۔ تو اس لیے ویسے اس انداز میں مطلب رش تو نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی بازاروں کا ایک معاملہ ہوتا ہے، اور عید کی خوشی ہوتی ہے لوگوں کو، بچوں کو خاص طور پر، فیملیز کو، ہماری خواتین کو خاص طور پر، تو اسی لیے وہ تمام معاملات کو کرنا ہے۔ لیکن آج کی رات چونکہ بہت خاص ہے، پورا مہینہ جو انداز ہم نے اپنے رب کی بارگاہ میں، رب کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا ہے، اور اسی حوالے سے بس جس طرح کہتے ہیں، اس دن جناب قبلہ سہروردی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ اجرت کا موقع ہے، تو اجرت لینے کے لیے بھی کسی انداز کے لیے ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ انسان بس جو ہے وہ کہے کہ بس مجھے مل جائے گا، میرے اکاؤنٹ میں کچھ ٹرانسفر ہو جائے گا، ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے بھی کچھ فرما دیجیے۔ اصل میں یہ جو لیلۃ الجائزہ ہے نا، جو کہا گیا اس رات کو، جی، یہ دونوں طرف سے جائزہ ہے، ٹھیک، یہ رات دونوں طرف سے جائزہ ہے۔ ہم نے بھی جائزہ لینا ہے اور اللہ رب العالمین نے بھی لینا ہے۔ اللہ رب نے یہ جائزہ لینا ہے کہ ہم نے کتنا ایک سیریس ہو کے اور ہم نے اس کی رضا کے لیے کام کیا، کیا اس میں کوئی دکھلاوا تو نہیں ہے، کوئی مکر و فریب تو نہیں ہے، کوئی مطلب ہے کہ ہم جائزہ ہمیشہ اینڈ پہ جو جائزہ لیا جاتا ہے نا کسی چیز کی، ایویلیویشن جب کی جاتی ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ یہ کتنا اپنا اس وزن پہ اس کا وزن ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ معیار جب ہوتا ہے تو اس لیے ہم نے بھی جائزہ لینا ہے۔ ہم نے جائزہ یہ لینا ہے کہ ہم نے اپنی ایویلیویشن کرنی ہے، اپنا احتساب کرنا ہے کہ ہم نے جو پورا مہینہ گزارا ہے، کیا ہم کہاں ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، کہاں سے ہمیں غلطی ہوئی ہے، کس چیز کو ہم نے چھوڑا ہے، کیا ہم نے کیا ہے، کیا نہیں کیا، کیا کھویا، کیا کمایا، کیا، یہ سارا ہم نے بھی اپنا احتساب کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین وہ تو ہر چیز کو جانتا ہے، اسے تو پتہ ہے کہ یہ حساب کتاب نہ بھی ہو تو وہ پھر بھی جانتا ہے ہر چیز کا، تو اس لیے اجرت تو ملنی ہے، لیکن انما الاعمال بالنیات، یہ اعمال کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے۔ تو پھر بھی میرا خیال ہے کہ انسان نے جس انداز میں بھی جیسا بھی کیا، لیکن وہ مالک تو غفور و رحیم ہے، اس کے خزانے میں تو کمی کوئی نہیں ہے۔ وہ کمیاں کوتاہیاں معاف کر کے بھی یہ فطرانہ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ تمہاری یہ کمیاں کوتاہیاں دور ہو جائیں۔ تو وہ بھی بعض دفعہ لوگ مسئلہ پوچھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں۔ تو بہرکیف یہ ساتھ رحمت جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی، یہ ساتھ چلتی رہتی ہے۔ اور میرا خیال ہے کہ پورا مہینہ پہلی رمضان سے لے کر کوئی ایسی کوئی گھڑی نہیں ہے کہ جو ہماری عبادت میں نہ گزری ہو۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ ہم نے اگر لغویات میں اس ٹائم گزارا ہو، فضول گفتگو میں گزارا، وہ ایک علیحدہ ایشو ہے، لیکن ایک صحابی نے نا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے کوئی باقی سارے اعمال ہیں، مجھے کوئی ایک عمل ایسا بتا دیں کہ جس کو میں کرتا رہوں۔
مگر سارے نہ بھی تو ایک عمل ہے صاحب. تو جیسے برائیوں میں سے پوچھا گیا کوئی ایک برائی ایسی ہے تو سرکار نے فرمایا کہ جھوٹ چھوڑ دیں. جھوٹ چھوڑنے سے تمام برائیوں کا ختم ہو جاتا ہے. سرکار کی بارگاہ میں صحابی عرض کرتا ہے یا رسول اللہ مجھے کوئی ایک ایسا عمل بتا دیں کہ جس کو میں مطلب کر لوں. تو آپ نے فرمایا اپنی زبان سے ذکر کرتے رہا کرو. اللہ اللہ. یعنی ہر وقت اپنی زبان اللہ نے پاک بنائی ہے تو آپ نا اس زبان سے بس چلتے پھرتے نا اللہ کو یاد کرتے رہا کرو, ذکر کرتے رہا کرو. یہ ذکر کرتا کرتا انسان بہت بڑا ایک ذاکر بن جاتا ہے. تو بعض عمل ایسے ہوتے ہیں کہ انسان اگر چھوٹے سا بھی ایک عمل ہے نا اس کو مطلب ہے کہ اپنا ایک ریگولر اس عمل کو کرنا شروع کر دے تو وہ بہت بڑا ایک اس کے لیے ایک فائدہ مند ہوتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنا اس رات, آج کی رات احتساب کرنا چاہیے کہ پوری زندگی کا احتساب کر لیں جو باقی گزر گئی ہے, یا رمضان شریف کے حوالے سے کہ کہاں کہاں ہم سے کوئی لغزشیں ہو گئیں, کمی کوتاہی ہو گئیں. تو اگر کوئی ہو بھی گئی ہے رمضان شریف کے اندر, اور بحیثیت انسان ہوتی رہتی ہیں, تو میرا خیال ہے کہ آج وہ رات ہے کہ اگر ہم آج کی رات گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگے تو پورے رمضان کی اللہ ہمیں معاف بھی کر دے گا. تو اس لیے ہمیں آج رات ساری سیر و تفریح میں یا بازاروں میں نہیں گزارنی چاہیے, بلکہ شکرانے کے نفل پڑھنے چاہیے کہ اللہ تو نے مجھے توفیق دی ہے اور میں نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ہیں. بالکل, آج رات میں کچھ وقت ہمیں اس حوالے سے ضرور نکالنا ہے. اور جس طرح جناب قبلہ سہروردی صاحب نے فرمایا, اور ہم پہلے بھی 2 دن پہلے مکمل بات اس حوالے سے کر رہے تھے اپنی نشریات میں, تو اسی لیے یہ انداز, یہ طریقہ کار ہمیں اپنے رب کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے. اور پھر جو وقت عید کے حوالے سے یعنی کہا جاتا ہے کہ وہ جو وقت ہے نماز فجر کے سے لے کر جو عید کا جو دورانیہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا خاص جو ہے وہ علماء فرماتے ہیں احباب. ہاں وہ بھی دیکھیں نا کہ اب عید کی نماز جب ہم صبح کی نماز پڑھتے ہیں, سورج نکلتا ہے, ہم نے عید کی تیاری کرنی ہوتی ہے, تو اس وقت کوئی عبادت نہیں ہے آپ کی. ٹھیک ہے, اس وقت آپ کوئی عبادت نہیں رکھی گئی کہ آپ کہیں میں اشراق کے نفل پڑھ لوں. نہیں بھائی, اس عید کی نماز سے پہلے اذان نہیں ہے, عید کی نماز سے پہلے تکبیر نہیں ہے, عید کی نماز سے پہلے خطبہ نہیں ہے. حالانکہ جمعہ کی نماز یہ بھی تو اجتماع ہے نا عیدین کا. جمعہ کی نماز سے پہلے اذان بھی ہے, تکبیر بھی ہے, جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ بھی پہلے ہے. لیکن اللہ رب العالمین اب اتنا کلوز کر دیا کہ میرے اور میرے بندے کے درمیان زیادہ ٹائم فاصلہ نہ ہو کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ جا کے اللہ کے حضور میں سجدے میں اپنا سر رکھیں تاکہ اللہ تمہیں معاف کرے اور تمہیں اس کا پورا اجر و ثواب دے. تو عید والے دن عید کی نماز سے پہلے کوئی نفل نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی نفل نہیں ہے. صرف فقط اس دن آپ نے تکبیرات پڑھنی ہے, گھر سے نکلیں تکبیرات پڑھتے جائیں, واپس آئیں تکبیرات پڑھتے جائیں, اور کوئی اذان نہیں ہے, کوئی تکبیر نہیں ہے. خطبہ بھی فرمایا کہ جب تم عید کی نماز پڑھ لو اس کے بعد خطبہ پڑھو. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ کل والا دن جو ہے, کل کا وہ بہت اہمیت کا عمل ہے, اللہ سے مانگنے کا ہے. اور پھر دوسری دیکھیں کہ روزے کی حالت میں منع کر دیا. اگر روزے کی حالت میں ہم کوئی چیز کھائیں گے تو چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہو گناہ گار ہوگا بندہ, گناہ گار ہوگا. لیکن کل عید والے دن اگر نہیں کھائیں گے تو گناہ گار ہوگے. کل تو وہ خوشی کا موقع ہے. کیا بات, سبحان اللہ. اور کھانے کی باتیں بھی آپ نے شروع کر دیں, اور ماشاءاللہ سبحان اللہ. وقت افطار سادات بھی تشریف لے آئے, ماشاءاللہ. سادات کو بھی ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں جی. کچھ ساتھ بھی لے کے آئے ہوں گے ماشاءاللہ. نعت رسول مقبول انشاءاللہ ہم سنیں گے جی, اور خوبصورت جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ بھی جاری ہے. اور جناب قبلہ سہروردی صاحب فرما رہے ہیں, اور نماز فجر سے لے کے عید کے وقت تک یعنی نماز عید تک جو تکبیرات کا سلسلہ ہوتا ہے وہ بھی بڑا خاص وقت اور بہت خاص لمحہ. اور پھر کوئی نہ کوئی چیز کھا کے جانی سنت ہے, کوئی کھا کے جائے میٹھا. سبحان اللہ, کیا بات ہے. ہمارے انتہائی محترم, آپ سب کے بھی یقیناً آپ دیکھتے رہتے ہیں, سنتے رہتے ہیں, حضور قبلہ پیر سید مفتی سے. یہاں پر ایک بریک لے رہے ہیں, وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کریں گے. افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.
خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی نشریات آپ لوگ دیکھ رہے ہیں احترام رمضان ہر روز کی طرح، اور آج ہماری نشریات کا بھی آخری دن ہے۔ آپ سے ملاقات الحمدللہ پورا مہینہ ہوئی اور مختلف موضوعات پر بات ہوتی رہی، علماء کرام، سادات کرام ہمارے ساتھ رہے، اپنے اپنے انداز میں سب نے گفتگو فرمائی، اور ہمارا دین جو دین اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، ہر مقام پہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ہمارے علماء نے بھی یہ کوشش کی کہ آپ لوگوں کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں کی جائے۔ ایک سوال ہے شاہ صاحب قبلہ اس کا جواب دے رہے ہیں، غالباً کسی ہمارے دوست کا سوال ہے۔ ختم پاک جو پڑھا جاتا ہے اس کا جو گھر میں یعنی اہتمام کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور اگر کوئی خاص اس میں ہمیں کچھ نظر آتا ہے قرآن و سنت کی روشنی میں تو وہ انشاءاللہ شاہ صاحب قبلہ اس کی وضاحت فرما دیتے ہیں۔ شاہ جی سوال آپ کے سامنے ہے۔ آپ صاحب قبلہ بہت خوبصورت سوال ہے اس حوالے سے، کیونکہ رمضان المبارک کے آخری ایام میں بالخصوص پورا مہینہ جتنی تلاوت کی جاتی ہے گھروں میں، ہماری مائیں بہنیں کرتی ہیں، تو وہ پھر کوئی ایک دن 27ویں 28ویں 29ویں روزے میں سے کسی دن گھر میں ختم قرآن کا جو ہے نا وہ ماحول بناتے ہیں اور اصالہ ثواب کرتے ہیں۔ تو یقیناً یہ ایک مسنون طریقہ ہے، مسنون اس طرح سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی جب قرآن پاک مکمل کر رہے ہوتے تھے، تلاوت قرآن کو مکمل کر رہے ہوتے تھے، تو ختم قرآن کے موقع پر وہ دعا کا خصوصی اہتمام کرتے تھے۔ اور میں ایک حدیث پاک پڑھ رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ختم قرآن ہوتا ہے تو اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو صحابہ کرام کے یہاں معمول یہ تھا کہ جب ختم قرآن کر رہے ہوتے تھے تو بتاتے تھے۔ ایک صحابی رسول کا میں پڑھ رہا تھا کہ وہ رات کے وقت اگر قرآن پاک مکمل ہونے لگا ہے تو چند صورتیں آخر میں روک دیتے تھے، اچھا، اور نماز فجر کے بعد گھر کے تمام افراد کو اکٹھا کر لیتے تھے اور اپنے خاص عزیز جو رشتہ دار ہیں انہیں بھی بلا لیتے تھے، اور پھر وہ آخری صورتیں تلاوت کرنے کے بعد ختم قرآن اور دعا کرتے تھے۔ ٹھیک، اب گھر میں ختم کہنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو قرآن پاک جتنی افراد نے بھی پڑھا ہوا ہے اسے جو ہے نا وہ ایک جگہ پہ ایک شخص کے گھر کے کسی ایک فرد کے ملک کر دیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر وہ اگر تو وہ ختم پاک جو ہم پڑھتے ہیں کیونکہ اس میں کچھ آیات رحمت ہیں، اس میں آیات جو ہے نا وہ مغفرت ہیں، بڑی خوبصورت، اگر اس طرح سے ختم پاک مکمل آتا ہے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز آخری چاروں کل پڑھیں، سورہ فاتحہ شریف پڑھیں، سورہ بقرہ کا پہلا رکوع پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اصالہ ثواب کریں۔ اگر اگلی آیات جو مروجہ پڑھی جاتی ہیں، رحمت والی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین دعواہم فیہا سبحانک اللہم، یہ آخر تک، اور پھر درود پاک پڑھ کے ٹھیک ہے، پھر اصالہ ثواب کریں۔ اصالہ ثواب کیسے کریں گے؟ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے صلی اللہ علیہ وسلم درجہ بدرجہ تمام انبیاء کی ذوات مقدسہ کو اصالہ ثواب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی اگر ہم ان شارٹ ورڈز کہیں تو یہ ہے کہ یہ کہیں کہ جتنا ہم نے کلام پاک پڑھا ہے گھر کے تمام افراد نے، یعنی 5 قرآن پاک 10 قرآن پاک ہوئے ہیں، اور جو ہم نے کھانے کا اہتمام کیا ہے، یا اللہ اس کا جو ثواب اور اجر تو ہمیں عطا فرمائے، ہم تیرے محبوب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تمام انبیاء کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، تمام انبیاء کے وسیلے سے تمام ذوات مقدسہ کو پیش کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اپنے اعزاء اقربا کا نام لے لیں۔ والدین دنیا سے چلے گئے تو ان کا نام لے کر کہیں کہ ہم اپنے والد گرامی، والدہ، دادا جان، دادی جان، نانا جان، نانی جان، تو ان کے نام لے کر اصالہ ثواب کریں۔ ٹھیک ہے، یہ ایک اتنا بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ گفٹ ہیمپر ہوگا جو ہمارے موتا تک قبروں میں پہنچے گا، کہ اس سے انہیں فرحت و مسرت ہوتی ہے، اور یہ عید گفٹ ہوگا ہماری طرف سے رمضان کے اینڈ پر، رمضان کے اختتام پر، اور عید کے استقبال کے موقع پر۔ اچھا، یہ تھوڑی سی وضاحت ساتھ میں فرما دیجیے گا، چونکہ آپ نے بات کی ہے صبح یعنی عید جب ہوگی انشاءاللہ تو یقیناً نماز عید کے بعد جو اپنے پیاروں کو قبرستان فاتحہ کے لیے جانے کا ایک اہتمام کیا جاتا ہے، وہ مطلب کس حد تک ہمیں کچھ قرآن و سنت میں بھی نظر آتا ہے، یا پھر ایک اپنا انداز محبت ہوتا ہے؟ حافظ صاحب قبلہ، قبرستان میں جانا عیدین کے دن مسنون ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم جنت البقیع میں تشریف لے جاتے تھے۔ ٹھیک، واہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن اور عیدین کے دن اور شب برات کے موقع پر ٹھیک ہے قبرستان میں جانا اور اپنے موتا کے لیے دعا کرنا، اصالہ ثواب کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ اللہ۔ اور پھر جو سب سے بڑی خوشی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص قبرستان میں جاتا ہے تو اس کے جو اعزاء وہاں مدفون ہیں، کسی کے والدین وہاں پر ہیں، کسی کے بہن بھائی ہیں، کسی کے عزیز ہیں،
تو یہ جب وہاں جاتے ہیں تو انہیں ان کے جانے سے فرحت ملتی ہے، اللہ، اور جب یہ وہاں جا کے کچھ کلام پڑھتے ہیں تو اس سے انہیں آسودگی اور راحت ملتی ہے، قبر کے تکلیفوں اور تنگیوں میں آسانی ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم دعا کرتے ہو نا، مَلْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَوِّسِ يَنْتَظِرُ دَعْوَةً تَلْحَقُهُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صِدِّيقٍ۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں میت کی قبر میں حالت ایسی ہوتی ہے جیسے ڈوبنے والا مدد کے لیے پکارتا ہے، اللہ، متغوث۔ اللہ، فرمایا وہ دعا کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، تلحقہ جو پہنچتی ہے، من ابن باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، بہن بھائیوں کی طرف سے، بیٹوں کی طرف سے، یا رشتہ داروں کی طرف سے، یا دوستوں کی طرف سے۔ اور آگے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ کلمات ہیں، فَإِذَا لَحِقَتْهُ، یہ اتنا بڑا ہمیں ڈھارس اس جملے نے بتا دیا کہ ہم جو قبرستان میں جا کر اپنے پیاروں کے لیے دعا کرتے ہیں، یہ عمل عام نہیں ہے، بلکہ ہمارا دعا کرنا قبر میں ان تک پہنچ کر انہیں نفع دیتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں فَإِذَا لَحِقَتْهُ كَانَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، جب وہ دعا انہیں پہنچتی ہے تو انہیں دنیا وما فیہا سے زیادہ وہ پیاری ہوتی ہے۔ اللہ، یعنی اس کی مثال یہ ہے، یعنی آسان لفظوں میں یہ ہے کہ کسی کو روئے زمین کے خزانے اور بادشاہی مل جائے، اسے اتنی فرحت و مسرت نہیں ہوگی واہ، جتنی میت کو قبر میں دعا کی وجہ سے خوشی ہوگی۔ کیا بات، کیا تو ہم جو ختم پاک گھر میں پڑھتے ہیں تو بڑا آسان سا اس کا طریقہ ہے۔ اور میں تو اکثر نجی محافظ میں بھی یہ کہا کرتا ہوں کہ جس کے والدین دنیا سے چلے جائیں تو وہ جب کھانا کھانے لگے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار کل شریف پڑھیں، سبحان اللہ، اور لمبے چوڑی دعا اگر نہیں آتی نا تو کھانا شروع کرتے کرتے ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار کل پڑھ کے اتنا کہہ دے اس کھانے کا ثواب اور جو پڑھا ہے میں نے اس کا ثواب حضور کی ذات تک بھیجتا ہوں، حضور کی روح کو پیش کرتا ہوں، حضور کے صدقے سے یا اللہ تمام مومنوں کو اور میں اپنے والدین کی روح کو پیش کرتا ہوں، مرحومین کی بارگاہ، محرومین کی بارگاہ میں۔ بالکل، یہ 3-4 جملے کہہ کر وہ کھانا خود کھا لے گا تو یقیناً وہ قبر میں اس کے والدین کو فرحت اور راحت اور مسرت۔ انشاءاللہ خوبصورت گفتگو شاہ صاحب قبلہ فرما رہے تھے، اور ختم پاک کے حوالے سے ایک سوال تھا، اس کی آپ نے وضاحت کی، اور اسی کے ساتھ ہم نے جو ہے وہ سوال شاہ صاحب کی خدمت میں پیش کیا۔ قبرستان میں جو ہے وہ صبح نماز عید کے بعد احباب کا آنا جانا ہوتا ہے، اور بہت دفعہ یہ دیکھا گیا ہے کہ چونکہ ظاہر ہے ایک نظام ایسا ہے دنیا کا، تو صبح نماز عید کے بعد قبرستان میں بہت جو ہے وہ شدید رش نظر آتا ہے، چونکہ لوگ اپنے پیاروں سے ملنے جاتے ہیں، فاتح خوانی کرتے ہیں، دعائے خیر کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی تھوڑا سا جو ہے وہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے وہاں پر واقعات ایسے پیش آ جاتے ہیں اور نماز عید کے وقت پر، تو اسی لیے چونکہ آپ لوگ سال ثواب کی نیت سے گئے ہیں، اور کچھ موسم بھی خیر آج کل تو الحمدللہ بڑا اچھا موسم ہے، ایک مرتبہ پھر ماشاءاللہ ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں اور موسم ایسا ہی ہے، اسی لیے تھوڑا سا صبر کا دامن جو ہے وہ پکڑتے ہوئے اپنے تمام معاملات کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے۔ مالک کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگار عالم توفیق عمل ہم سب کو عطا فرمائے۔ نوجوان ثنا خان ہمیں ابھی جوائن کیا ہے ہمارے بھائی عبید قادری نے، ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں آج کی نشریات میں، اور بلکہ آپ سے ہی گزارش کریں گے ہم کہ کلام آج کی نشریات میں آپ پیش کیجیے گا۔ افطار کی ان مبارک ساعتوں میں 30واں روزہ ہے، اور بس الوداعی جو ہے وہ کلمات ہوں گے انشاءاللہ ہم سب کے